बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, लॉर्ड मेयर ऑफ सखर, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल कैबिनेट, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, जितने भी बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से आए हुए डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के चेयरमैन, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन जहां पाकिस्तान की तारीख़ में, अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले दुश्मन ने हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की थी और जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान की सिपा ने उनको जवाब दिया था, तो आज का दिन है वो, तो उसकी भी पूरी कौम को मुबारकबाद। और ख़ास तौर पे लोकल गवर्नमेंट के हवाले से मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ सैयद कुमैल हैदर शाह साहब का और तसव्वुर फाउंडेशन जो है उनके चेयरमैन का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे दिल के करीब शायद इस हुकूमत में दो ही सब्जेक्ट्स हैं, एक तालीम और दूसरा लोकल गवर्नमेंट। तो आज दोनों पे बात करने का मौका भी मिला। और जो प्रोग्राम आया है एजुकेशन के हवाले से, जहां हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप स्टार्ट किया है और उसके जो 4-5 कंपोनेंट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें बहुत बड़ा एक चेंज जो है वो आएगा, जिसमें PhD प्रोग्राम है, जिसमें मैट्रिक के बच्चे जो टॉप करेंगे उनका प्रोग्राम है, सिविलियन शोहदा का प्रोग्राम है, ट्रांसजेंडर्स का पहली दफ़ा प्रोग्राम है, मिनॉरिटीज़ का प्रोग्राम है। तो अब मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि जो तसव्वुर फाउंडेशन है, ये जो 100% लिटरेसी लिखा हुआ मैंने देखा तो एक बार मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये कैसे मुमकिन है कि बलूचिस्तान जैसे दूर दराज इलाकों में इसको मुमकिन बनाया जाए। लेकिन जो स्कीम आप लेकर आए हैं, मुझे ये यकीन है कि अगर इस पर हम इम्प्लीमेंट कर सकें तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि बलूचिस्तान का हर बच्चा, जो इस वक्त तकरीबन कोई 13 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। और उसकी वजह यही है कि हमारी आबादी बड़ी स्कैटर्ड है और गवर्नमेंट के वसाइल बड़े कम हैं, और फिर जो वसाइल हैं उनकी सही मानों में जो इम्प्लीमेंटेशन है शायद वो नहीं हो पा रही है। तो जब हर यूनियन काउंसिल में इमेजिन करें कि 2 ऐसे सेंटर बनेंगे जिसको लोकल लोग यूनियन काउंसिल लेवल पे चला रहे होंगे और उसकी फंडिंग जो है वो तसव्वुर फाउंडेशन कर रहा होगा, तो मैं आज बहुत खुश भी हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ और आपसे ये वादा भी कर रहा हूँ कि इसकी सुपरविजन मैं खुद करूँगा और हम इसको इंशाअल्लाह ताला अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे तमाम यूनियन काउंसिल्स में। हमारे पास जो भी बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पक्की जगह हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई स्कूल बना हुआ हो, हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो स्पेस हर यूनियन काउंसिल में, और आप हर यूनियन काउंसिल में 2 स्कूल खोलेंगे जिसमें आप हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान के आने वाली नस्लों पे आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। इसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है, देखिए जिस तरह शाह साहब ने फरमाया, अब लोकल गवर्नमेंट के दरमियान और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, एक बहुत बड़ी तफरीक है, और इस तफरीक को एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये 1980s में एक डिक्टेटर ज़िया-उल हक के ज़माने में जब जुनेजो साहब वज़ीर आज़म थे, तब ये सिलसिला शुरू हुआ कि जो MPAs थे या MNAs थे, उनका काम, जिनका काम सिर्फ लेजिस्लेशन है, हमारा काम सिर्फ कानून साजी है, हमें इलेक्ट किया जाता है कानून साजी के लिए कानून के मुताबिक, लेकिन क्या कानून साजी पे नीचे कोई हमें वोट देगा? आंसर इज़ नो, बिकॉज ये पिछले 30-40 सालों से ये एक सिस्टम चला आ रहा है। और लोकल गवर्नमेंट्स को, हम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो सिर्फ सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बना है कि उनको एम्पावर करना ही नहीं चाहते हैं, नीयत ही नहीं है एम्पावर करने की। हमने ये किया कि हमने आके, ये एक आइसबर्ग है, ये ऐसे नहीं हो सकता कि विद 1 स्ट्रोक ऑफ पेन ये ख़त्म हो जाए, इसकी आइस आहिस्ता आहिस्ता तोड़नी पड़ेगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ टूटेगी। मुझे आपकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा, इससे पहले भी बहुत दफ़ा मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, जो मेयर्स हैं, उनके साथ हमारी मुलाकातें भी हुई। इस फंड को हमने 35 अरब रुपए तक बढ़ा दिया है, जो 200 अरब हमारा सिर्फ बजट है आधे पाकिस्तान को डेवलप करने का। उसमें से 35 बिलियन रुपीज़, 36 बिलियन रुपीज़ हमने लोकल गवर्नमेंट के लिए रखे,
پھر ساتھ یہ بھی رکھ دیا کہ کتنے آپ اس میں ڈیولپمنٹ سائڈ پہ لے کے جائیں گے، بیکاز پورا بلوچستان مجھ سمیت ہماری یہ عادت ہو گئی ہے کہ جیسے آنریبل سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ نان ڈیولپمنٹ کا بجٹ تیزی سے اوپر جا رہا ہے اور یہ جو ڈیولپمنٹ سائڈ کا بجٹ ہے یہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس پر قابو نہ پایا، جس کی آپ کی حکومت کوشش کر رہی ہے، تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا، اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کو تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے. بیکاز آپ امیجن کریں کہ 900 ارب روپے کے بجٹ میں 80% بجٹ جو ہے وہ ہمارا جاتا ہے یہ 2.5 لاکھ لوگوں پہ، جہاں اس آبادی کا 2.5 لاکھ کیا فیصد بنتا ہے؟ 2%، 3%. یہ تمام پیسے جو ہیں وہ سرکاری ملازمین پہ خرچ ہو رہے ہیں، نان ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہو رہے ہیں. اور آؤٹ پٹ کیا ہے؟ لیٹس بی آنےسٹ، کیا وہ جو چاچا عمر دین ہے جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے، گرمی میں جھلستا ہے، جو عام بلوچستانی ہے، اس کو اس کا کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ آنسر از نو. تو یہ کسی باہر سے آ کے کسی نے ٹھیک نہیں کرنا ہے، ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو لوکل گورنمنٹ کے لیے جو ہم نے فنڈز بڑھائے، اس میں ہم نے طے کیا کہ اتنے آپ نان ڈیولپمنٹ پہ لگائیں گے اور اتنے ڈیولپمنٹ پہ لگائیں گے. اچھا، پھر مجھے اس کا بھی احساس ہے، کیونکہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ایک آئس برگ ہے اس کو توڑنا مشکل ہے، مجھے احساس ہے کہ بہت ریزنٹمنٹ ہے. آپ کو فنڈز پہنچانے تک ریزنٹمنٹ ہے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن میں ریزنٹمنٹ ہے، پھر وہاں پر بیوروکریسی انوالو ہے، کہیں پر وہ لوکل آفسر ہے، کہیں پر آپ اپوزیشن میں ہیں. پھر آپ کا لا کہتا ہے، ایک ایکٹ کہتا ہے کہ کسی بھی ممبر سے آپ ناخوش ہے کسی چیئرمین سے تو گورنمنٹ اس کو ہٹا سکتی ہے. واٹ نانسنس! ایک بندہ الیکٹ ہو کے آیا ہے، گورنمنٹ اس کو کیسے ہٹا؟ میرے پاس ایک فائل آئی ایک ضلع کی، میں نے اس کو ریجیکٹ کر کے بھیجا، حالانکہ میرا اختیار تھا، اور وہ جس فائل جو آئی تھی وہ حکومتی ممبر تھا، حکومتی کیبنٹ کا حصہ تھا، اور جو ممبر تھا آپ کا، جو چیئرمین تھا ٹاؤن کمیٹی کا، وہ اپوزیشن سے تھا. آج میرے اپوزیشن ڈیرہ بگٹی ٹاؤن کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ میری اپوزیشن سے ہے، یعنی کہ یہ میرا اختیار ہے کہ میں اس کو ہٹا سکتا ہوں، لیکن لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا، میں کون ہوتا ہوں ہٹانے والا؟ یہ ہمارے ایکٹ کی خامی ہے. لیکن یہ شکر ہے کہ میرے پاس فائل آئی تو میں نے اس فائل کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں، یہ میں نہیں ہونے دوں گا. یہ لوگوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو چیئرمین الیکٹ کرے، کس کو ڈسٹرکٹ کونسل، کس کو کمیٹی. تو مجھے ان تمام تکلیفوں کا احساس ہے جو آپ اس وقت فیس کر رہے ہیں، لیکن میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ہم نے 2-3 دفعہ بیٹھ کے کچھ ممبرز جہاں پر تھے، ہم نے اس کو تھورلی دیکھا، پھر سیکرٹری چینج ہو گئے، منسٹر صاحب چینج ہو گئے، سو اینڈ سو آن، یہ ساری پولیٹیکل مجبوریاں ہیں. لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہم نے آپ سے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کریں. اور آپ کو تو میں نے ایک بلینک چیک بھی دیا ہوا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو آپ اس کو امپروو کریں. 3 چیزوں کے بعد جتنی مرضی فنڈز آپ کو چاہیے ہم پرووائڈ کریں گے. میں ان کو ایک مرتبہ پھر بلوچستان کے لوگوں کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں، دس از اے بلینک چیک. صرف 3 چیزیں. نمبر 1، جو فنڈ ہم نے آپ کو دیے وہ آپ نے کہاں لگائے؟ وہ ہم تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ سے چیک کریں گے کہ آیا اس کی 2 چیزیں، اس کے پھر 2 کمپوننٹس ہیں. اس کا لوگوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑا، عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر پڑا، وہ تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ ہمیں بتائے گا. اس نے اگر بتایا کہ واقعی آپ نے ٹھیک جگہ پہ دیا. اور نمبر 2، وہ فج اسکیم نہ ہو. اسکیموں کا نام ہے اور اسکیمیں ہیں نہیں. یہ بلوچستان میں ہوتا ہے، کیا ہم نہیں کرتے ہیں؟ وہ لاہور کا پنجابی آ کے نہیں کر رہا، ہم کر رہے ہیں. اسکیم کا نام ہے اور اس اسکیم کہیں ہے ہی نہیں. آیا وہ فج اسکیم نہ ہو. تھرڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ وہ پاکستانیت ہے. بیکاز اس وقت آپ کے ملک پہ شدید قسم کا حملہ ہے، اور 3 جگہوں سے وہ حملہ ہے. ایک تو وائلنس ہے جس کا لیجٹیمیٹ رائٹ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے یہاں پر جتھے بنائے ہیں، اور وہ جتھے جو ہیں وہ وائلنس کے ذریعے، بندوق کی نوک کے ذریعے اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، بلکہ نظریہ نہیں، اس ملک کو دولخت کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہمیں مدد کی ضرورت ہے تمام سوسائٹی کی. اس کے 2 اور کمپوننٹس ہیں. جہاں پر وائلنس ہے اس وقت ظاہر ہے میں اور آپ اس وائلنس کو نہیں روک سکتے ہیں. اس کا روکنا پیراملٹری فورسز کا کام ہے، سیکورٹی فورسز کا کام ہے، فوج کا کام ہے. وہ ضرور اپنا کام کریں گے، ان کو کرنا چاہیے. لیویز ہے، پولیس ہے، یہ سارے لوگ مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. یہ سرج پہلی دفعہ نہیں آئی ہے بلوچستان میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ آئی ہے. 2009 میں یہ سرج ہم نے دیکھی، آج پھر آئی ہے، کل پھر کم ہو جائے گی.
کیونکہ دیکھیں کائنیٹک اپروچ جو ہے وہ مسئلے کا مکمل حل نہیں ہے. نان کائنیٹک میں وہ کہاں آپ سے لڑ رہے ہیں؟ ٹیکسٹ بک کی طرح لڑ رہے ہیں. ایک دفعہ سوشل میڈیا، کہ سوشل میڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مکمل طور پہ پاکستان کے خلاف یہاں پر ایک منظم سازش ہو رہی ہے. جہاں آپ سوشل میڈیا اٹھائیں صرف پاکستان کے مخالف چیز آپ کو نظر آئے گی. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے پورے سیلز بنے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں. وہ وہاں بیٹھ کے یہاں وہ ان لوگوں کو جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کو سوشل میڈیا کی آؤٹ ریچ دے رہے ہیں. تیسری چیز جس میں آپ کی ضرورت ہے وہ ہے نیریٹو، سوشل موبلائزیشن. جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیپریٹسٹ ہیں، جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے لیجیٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں. کون لوگ؟ کیا بشیر زیب جو BLA کو ہیڈ کرتا ہے وہ آ کے تقریر کر سکتا ہے پروونشل اسمبلی کے سامنے؟ آنسر از نو. میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں. ان کو لیجیٹیمیٹ وائسز چاہیے. پھر ان لیجیٹیمیٹ وائسز کے لیے انہوں نے خواتین کو چنا ہے کہ وہ خواتین آگے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی عام آدمی کو اس بڑے سازش کی. یہ کہاں پرامن ہے؟ سارا پاکستان کہتا ہے یہ پرامن ہے اور کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے کہ لوگ اسمبلی کریں، لوگ جلسہ کریں، لوگ جلوس کریں، لوگ احتجاج کریں. بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، وہی کانسٹیٹیوشن مجھے اختیار دیتا ہے اس اسمبلی کو آرگنائز کرنے کا. آپ اپنا اختیار تو لینا چاہتے ہیں اسمبلی کا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، جلسہ کریں. میرا اختیار کیوں ڈینائی کرتے ہیں؟ یہ اختیار میرا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو کس طریقے سے آرگنائز کریں گے، کہاں پر یہ احتجاج کریں گے. کب تک آپ کی حکومت صبر کرے گی؟ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے سڑکیں بند کی ہوئی، مین آرٹریز بند کی ہوئی. صبر کا پیمانہ ایک نہ ایک دن لبریز ہوگا، کیونکہ مجھے آئین کہتا ہے کہ میں اس مریض کے ساتھ کھڑا ہوں جو ایمبولینس پہ سڑک بند ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. مجھے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ میں اس بچے کے ساتھ ہوں جس سے اسکول جانا ہے اور سڑک بند ہونے کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا رہا ہے. تو ایک صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. آپ کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کریں. اناف از اناف نہ ہو، اس میں مجھے آپ کی مدد چاہیے. کیوں سڑکیں بند ہوں ہماری؟ آپ کو احتجاج کرنا ہے. ہم نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے پروونشل اسمبلی میں اور جگہ مقرر کی ہے کہ آپ وہاں جا کر احتجاج کریں. روزانہ آپ سڑکیں بند کریں اور جی میرا احتجاج ہے. اور کس چیز کا احتجاج ہے؟ کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 6 کا ہم سب ذکر کرتے ہیں. کیا کبھی کسی نے آرٹیکل 5 کا ذکر کیا ہے؟ کیا کہتا ہے آرٹیکل 5؟ اٹ از انکنڈیشنل لائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ آف پاکستان. انکنڈیشنل. اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ میرے گاؤں میں اسکول ہو، اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ میرے پاس سڑک نہیں ہے، یا انڈر ڈیولپمنٹ ہے، یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے. سو آئی نیڈ یور سپورٹ. گراس روٹ پہ میں آپ کو فنڈز دینے کا وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ 3 چیزیں کریں میرے ساتھ. میں وعدہ کر رہا ہوں ریزسٹنس ہوگی، پروونشل لیول پہ ریزسٹنس ہوگی، میری کیبنٹ پہ ریزسٹنس ہوگی، بٹ آئی ول ٹیک ایوری رسک. میں آپ کو امپاور کروں گا، لیکن آپ یہ 3 چیزیں کریں. یہ آپ پر اخلاقی فرض، قومی فرض، دینی فرض، آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ ان 3 چیزوں میں ہماری مدد کریں. آپ یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو اسٹرینتھن کریں گے. ایک چیز میرے لیے آج حیران کن تھی، مجھے شاہ صاحب نے بتایا، بعد میں نے کنفرم کیا، اور پھر جو صاحب مسائل بتا رہے تھے کہ آپ کی تنخواہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. میں آج اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، ٹاؤن کمیٹی ہیں، میئر ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب کی تنخواہوں کا اعلان کر رہا ہوں میں آج کہ ہم ایک فارمولہ بنائیں گے. آپ کو نہ صرف تنخواہیں دی جائیں گی، آپ کو POL کے پیسے دیے جائیں گے، آپ کو موبلائزیشن کے پیسے دیے جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ MPA کے برابر نہ صحیح لیکن اس کا آدھا ضرور کریں گے کہ آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی لسٹ تھی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے ہم نے آپ کو کہا اسکولز جائیں، وزٹ کریں. میرے پاس جو رپورٹ آئی وہ کہتے ہیں نا خوگرے ہم سے تھوڑا گلا بھی سن لیں. صرف 4-5 لوگوں کے علاوہ کسی نے کوئی وزٹ نہیں کیا. یعنی کہ آپ نے کیا ہے، پشین والے نے کیا ہے. جی آپ کا مجھے پتہ ہے. میرے پاس رپورٹ آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی اس رپورٹ کی تو مطلب ناراض نہ ہوں، یہ ہم جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں، سر اس رپورٹ پہ تو ہم کارروائی نہیں کر سکتے. ان کا کیوں اس پہ نہیں کر سکتے؟ پھر بھیجا کیوں ہے؟ آپ جس ٹیچر کو غیر حاضر کریں گے وہ غیر حاضر ہوگا، آپ جس ڈاکٹر کو غیر حاضر کریں گے وہ غیر حاضر ہوگا. صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس رپورٹ کی ایک کاپی CM سیکریٹریٹ بھیجنی ہے. آپ مجھے بھیجیں گے
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اسکول کھولیں گے آپ کے، اس میں مدد کریں گے، ہاسپٹلس کھلوانے میں مدد. جو بھی سرکاری ملازم سرکار سے تنخواہ لے گا وہ نہ صرف آپ کا جواب دہ ہوگا اور وہ آپ کا کام بھی کرے گا، وہ یعنی کہ ادھر ڈیوٹی بھی کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تنخواہ سرکار سے لے پشین کے لیے بیٹھا کوئٹہ میں ہو، تنخواہ نوشکی کے لیے لے بیٹھا کوئٹہ میں ہو. یہ ہو رہا ہے، اس کو روکنا ہے. اس کو کون، اب میرے پاس کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے، کوئی سیٹلائٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر کون ہے کون نہیں. یہ تو سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. ای ڈی او کی رپورٹ ڈپٹی ای ڈی او کی رپورٹ ای ڈی او نے کرنی ہے، ای ڈی او کی رپورٹ ڈائریکٹر نے کرنی ہے، ڈائریکٹر کی سیکرٹری نے کرنی ہے. آنیسٹلی یہ سب ملے ہوئے ہیں. تو ہمیں آپ کو ملنا چاہیے اس پر. آپ نے وہ نشاندہی کرنی ہے کہ میرے گاؤں کا دور دراز اسکول سی ایم صاحب یہ بند ہے، اور اس کے لیے میکنزم بنانے کے لیے تیار ہیں کہ جس سے آپ ڈائریکٹ میرے تک پہنچ سکیں. 36 تو لوگ ہیں، آپ 36 لوگوں سے اگر ایک دن میں رابطہ نہ ہو سکے تو پھر سی ایم شپ کا کیا فائدہ. میں رابطے کے لیے تیار ہوں، آپ میری مدد کریں. آپ کے جو جائز مسائل ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کریں گے. فنڈ کی بر وقت وہ ہے. میں حیران ہوتا ہوں. آج سے ہفتہ پہلے میں نے کسی سیکرٹری صاحب سے پوچھا نام لینا مناسب نہیں، کہا وہ لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کا کیا ہوا. سر وہ تو ہم نے سیونگ میں رکھے ہوئے ہیں. وہ بھائی دے دو ان کو، خرچ کریں گے. کیوں سیونگ میں رکھے ہوئے؟ جب بجٹ کر دیے ہیں، پروونشل اسمبلی نے اپروو کر دیے ہیں، تو اس سے بڑی ہائیسٹ باڈی کون سی ہے؟ دے تو وہ خرچ کریں گے. کچھ چیزیں جو میں یہ مائک پہ نہیں بولوں گا جو ہم نے اکیلے میں طے کی تھی، اللہ کرے کہ میں اس میں کامیاب ہوں، کیونکہ ابھی ایک پھر چینج آیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا. اور آپ لاڑی صاحب آپ جب مرضی تشریف لے آئیں، اگر آپ پائنیئر ہیں اس کے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور کریں گے. باقی برتھ سرٹیفکیٹس ہے، لوکل سرٹیفکیٹس ہے، ٹیکس کلیکشن ہے. ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم میونسپل کمیٹیز کو کہنے جا رہے ہیں کہ آپ خود ہی اپنی ٹیکس کلیکشن کریں اور اس ٹیکس کلیکشن کو وہیں پر لگائیں جو آپ کے اپنے لوکل کونسلز ہیں. اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ لا بنا رہے ہیں، کیبنٹ میں آ چکا ہے وہ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ود ان فیو ڈیز اس کو اپروو کر کے ہم آپ کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ آپ اپنے لوکل لیول پہ اپنا ٹیکس خود کلیکٹ کریں. اب ہم نے کوئٹہ میں یہ کر دیا ہے کہ ہم نے میونسپل کو کہہ دیا کہ آپ اپنا ٹیکس کلیکشن کریں. اب وہ ہم سے پیسے نہیں لیتے، خود کفیل ہو گئے. وہ دن دور نہیں ہے جب آپ دکاندار سے ٹیکس خود لیں 500 روپے لیں، 1000 روپے لیں، کم لیں، لیکن لیٹس اسٹارٹ اٹ. لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لے کر آئیں اور لوکل لیول پہ لے کر آئیں. تو دیز آر دا پلانس. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے پلانز ہیں، لوکل گورنمنٹ اسٹرینتھن ہوگی، پر یہ اتنا آسان نہیں ہے. آسانی سے ہم اپنا اختیار دینے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ اختیار 40 سال سے ہمارے پاس ہے. تو آسانی نہیں ہوگی، مشکل ہوگی، لیکن میں اپنی کوشش کروں گا. میرا ووٹ آپ کے ساتھ ہے. رؤف صاحب نے تو آج ویسے بھی آن دا ویری لائٹر نوٹ، ہماری بھابھی ان کی مسز ہمارے ساتھ ایم پی ہیں، ان کا جو فنڈ ہے وہ تو لوکل گورنمنٹ کو دیں گے ہم تاکہ یہ، کیونکہ سب سے زیادہ اس کی ایڈوکیسی کر رہے تھے، تو ان کا فنڈ تو لوکل گورنمنٹ کو چلا گیا. باقی دوستوں سے بھی کوشش کریں گے کہ لوکل گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کریں. شاہ صاحب میں آپ کا، تصور فاؤنڈیشن کا، جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں، آرگنائزرز ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.